अब हम आज़ादी की तारीफ़ात का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा हम इसकी अक़साम को टच करेंगे। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन के ऊपर इन्हिसार करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग, लिबर्टी इज द एबिलिटी टू डू एज वन प्लीजेस. It is synonym for the word freedom. Thus, liberty entails the responsible use of freedom under the rule of law without depriving anyone else of their freedom. हिंदी का मतलब ये है, अगर हम इसको वसीतर मानों में देखें तो इसका मतलब ये है कि किसी को खुशी देना आज़ादी है। इससे हम वर्ड अंग्रेजी का जो वर्ड फ्रीडम है उसके मुतरादिफ में भी ले सकते हैं, लेकिन लिबर्टी जो है इस जिम्मेदारी को एंटेल करने का नाम है जिसमें हम आज़ादी रूल ऑफ लॉ के तहत हासिल करते हैं, जो कि किसी को उसकी आज़ादी से महरूम कर सकती है और किसी को आज़ादी दे सकती है। The state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior or political views. ऐसी हालत जिसमें हम एक मुआशरे के अंदर आज़ाद रह सकते हैं हर किस्म के ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शन से, हर किस्म के जो दबाव है उससे अपने आप को आज़ाद रख सकते हैं, और ऐसा जो है अथॉरिटी के ज़रिए मुमकिन हो सकता है और एक मखसूस किस्म के तर्ज़ हयात में मुमकिन है, जो कि स्टेट का रवैया और उसके सियासी जो व्यूज़ हैं उसके तहत ये हो सकता है। यहाँ पे स्टेट को चाहिए कि ऐसी पावर का इस्तेमाल करे और ऐसा स्कोप उस स्कोप के अंदर पावर को इस्तेमाल करे कि वो किसी शख्स को खुश कर सकती है, उसकी खुशियों को यकीनी बना सकती है। अफराद जो हैं वो अपनी लिबर्टी को या अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं और वो अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट ऐसा चाहती है तो आज़ादी एक क्वालिटी है और ये बीइंग फ्री एक हालत है, यानी आज़ाद होने की हालत जो है उसको मुसावी होना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, और नंबर 2 हम इस कह सकते हैं द पावर टू डू एज वन प्लीजेस, इन ताकत को ऐसा काम करना जिससे कोई खुश हो सकता है। और फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रेंट, कि किसी के ऊपर जिस्मानी पाबंदियां लगाना जो है आज़ादी है, कि हम उसे फ्रीड कर दें और उसके ऊपर किसी किस्म की जिस्मानी पाबंदियां ना लगाएं। और फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी और डेस्पोटिक, अगर हम किसी के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दें, आर्बिट्रेरीली लगा लें या डेस्पोटिकली लगा दें, तो वो भी जो है आज़ादी उसकी ख़त्म हो जाएगी। मुस्बत जो एंजॉयमेंट है मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मुआशी हुकूक और मराद को यकीनी बनाने के लिए, तो यही आज़ादी है। जब तक लीगल डेफिनेशन का ताल्लुक, इसे हम कानूनी तारीफ कह सकते हैं, तो द टर्म लिबर्टी अपीयर्स इन द ड्यू प्रोसेस क्लासेस ऑफ बोथ द 5th and 4th amendments of the Constitution. As used in Constitution, liberty means freedom from arbitrary and unreasonable restraint upon an individual. और आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि कोई किसी को अपनी मर्जी से या एक रैंडम चॉइस से किसी के साथ डील करे, ना कि अक्ल की बुनियाद पर या सिस्टम की बुनियाद के ऊपर, निज़ाम की बुनियाद के ऊपर किसी के साथ डील किया जाए। और इसका मतलब है, आर्बिट्रेरी का ये भी मतलब है कि पावर ऑफ रूलिंग अ बॉडी,
unrestrained and autocratic in the use of authority, यानी अपने ऑटोक्रेटिकली अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना, अक्ल के बगैर आर्बिट्रेरी पावर्स को इस्तेमाल करना अपनी ताकत के बलबूते पर। जहां तक सिविल लिबर्टी का ताल्लुक है, जो समाज के अंदर एक आज़ादी की बात है, तो फ्रीडम ऑफ सिटीजन टू एक्सरसाइज कस्टमरी राइट्स, यानी किसी शहरी को ये मुकम्मल आज़ादी दी जाना कि वो अपने जो मुआशरे से मुतल्लिक, जो उसके मखसूस तबके से मुतल्लिक जो उसके कस्टमरी राइट्स हैं, उनको वो एक्सरसाइज करे एज ऑफ स्पीच और असेंबली without unwarranted or arbitrary interference by the government. Such a right as guaranteed by the laws of a country as in the US by the Bill of Rights. जैसा कि अमेरिका के अंदर जो कि दस्तावेज हकूक़ के तहत जो राइट्स इंश्योर किए गए हैं और स्टेट के अंदर कवानीन जो हैं उन राइट को हर सूरत में इम्प्लीमेंट करें। वैसे 4 बड़ी अक़साम हैं लिबर्टी की, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेचुरल लिबर्टी है, जो आज के माशरे में किसी को दी नहीं जा सकती है, और अगर दे दी जाए तो फिर हालात दूसरों की लिबर्टी के प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएंगे। और दूसरी जो है वो सिविल लिबर्टी है, समाज के अंदर किस हद तक किसी को की आज़ादी को इंश्योर किया जा सकता है। और फिर पर्सनल लिबर्टी है, ज़ाती आज़ादी है, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी है, जिसे हम सियासी आज़ादी कहते हैं। लिबर्टी का जो वर्ड है, इसकी रूट्स हैं लैटिन टर्मिनोलॉजी लिबर्टास के अंदर, और ओल्ड फ्रेंच वर्ड जो है लिबर्ट, वो भी मुस्तामिल था आज़ाद मर्सी को डिनोट करने के लिए और आज़ादी को डिनोट करने के लिए। और इसका मतलब ये भी था कि मॉडर्न फ्रेंच लिबर्ट जो है या लिबर्टी जो है, उसके अंदर किस तरीके से आज़ादियों को यकीनी बनाया जाएगा। सर विलियम स्लिम ने डिफाइन किया लिबर्टी को, वो इसे कंडीशन कहता है कि that is a condition in which an individual has the ability to act following his or her own will and achieve their potential. He describes that liberty consists of social, economic and political freedom to which all community members are entitled. और भी मुतरादिफात हैं, साइनोनिम्स हैं जो कि वर्ड लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। ऑटोनमी जो है जब तक होगी तो लिबर्टी होगी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। एंटोनिम्स जो हैं लिबर्टी के, इनको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि एंटोनिम्स को समझे बगैर हम वर्ड लिबर्टी को समझ नहीं सकते। कैप्टिविटी, एनचेनमेंट, एनस्लेवमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इनकार्सिरेशन, इंटर्नमेंट एंड सब्जुगेशन, ये वो वर्ड्स हैं और भी लातदाद ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लिबर्टी की नफ़ी करते हैं और इसके अपोजिट हैं और एंटोनिम्स कहलाते हैं। The words freedom and license are common synonyms of liberty. While all 3 words mean the power or a condition of acting without compulsion, liberty suggests release from formal restraint or compulsion. The word freedom in some situation can be used as roughly equivalent to liberty. However, freedom has a broad range of application, from total absence of restraint to merely a sense of not being unduly hampered or frustrated. When you have given the license by the state to do something in accordance within the framework or restrictions of the same law, the words license and liberty have much in common. License implies freedom specifically granted or conceded and may connote an abuse of freedom. जहाँ तक आज़ादी के अक़साम का ताल्लुक है तो उसमें फितरी आज़ादी, शहरी आज़ादी, इनफरादी, आइनी आज़ादी और मुआशी आज़ादी
اخلاقی، سیاسی، سماجی، قومی اور سوچ کی آزادی اور تقریر کرنے کی آزادی، ایکشن یعنی عمل کی آزادی اور پرسنل آزادی، اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک لبرٹی جسے ہم گھریلو آزادی کہہ سکتے ہیں، اور پھر مذہبی ریلیجیس لبرٹی۔ جہاں تک فطری آزادی کا تعلق ہے تو فطری آزادی مہذب ریاست کے قیام سے پہلے کی حالت کو کہتے ہیں، جب ایک سٹیٹ جو ہے یا جو جیسے کہ جسے ہم ریاست کہتے ہیں، اس میں جب فطری حالت کا زمانہ تھا تو قوانین اور لا موجود نہیں تھے، جیسے جان لاک اور روسیو نے اسی حوالے سے سوشل کانٹریکٹ تھیوری سے پہلے کی بات کی ہے، اور جب انسان کی آزادی پر کسی قسم کی پابندی نہ تھی تو اس صورت میں جو فطری حالت میں بقا اور مفادات کو ہی مد نظر رکھا جاتا تھا، کیسے انسان سروائیو کر سکتا ہے، مائٹ از رائٹ جو تھا اس وقت موجود تھا، ہر شخص اپنی طاقت کے بل بوتے پر خود کو سروائیو رکھ سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نیٹ جیو کے اوپر اکثر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہوں گے کس طریقے سے طاقت جو ہے وہ کمزوروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی اوور آرکنگ اتھارٹی موجود نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان کے انصاف ان کے درمیان ان کو جسٹیفائی کرے گی۔ کس طریقے سے ایک شیر نے ایک ہرنی کے بچے کو جو ہی وہ پیدا ہوا فوراً اس کو کھا گئی، تو اس کے اوپر کوئی انصاف نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب فطری حالت کا زمانہ تھا تو انسان ایسے ہی تھا، بغیر قوانین کے معاشرہ ایسے ہی ہوگا، اور وہاں طاقتور جو ہے وہ کمزوروں کا استحصال کرتے چلے جائیں گے، اور کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہوں گے، کوئی ڈسپلنز نہیں ہوں گے، کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہوں گے، کس طریقے سے طاقت جو ہے اس سے کمزوروں کو بچایا جائے، اور طاقتوروں کی جو دستبر سے کمزوروں کی پراپرٹیز کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے دیگر حقوق کو تحفظ دیا جائے۔ تو اسٹیٹ کا وجود بہت ضروری ہے، ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، اور قوانین کے بغیر آزادی جو ہے وہ انشور نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جو قانون فطرت ہے اس میں بھی تو سب کچھ یہی ہے کہ سب کچھ طاقت کا ہے، اور جان لاک نے بھی فطری آزادی کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی جائیداد کے حقوق کی بات کی ہے۔ اس کے خیال میں پراپرٹی رائٹس انسان کے اندر تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے قوانین جو پراپرٹی سے متعلق قوانین ہیں، مختلف فلاسفیز اور تھیریز کی بنیاد کے اوپر جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ کے اندر کسی انڈیویجول، کسی فیملی، کسی کلان، کسی قبیلے یا کسی مخصوص گروہ کی آزادیوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ شخصی آزادی ہے جسے ہم سول لبرٹی کہتے ہیں، اسے ہم شہری آزادی کہتے ہیں۔ شہری آزادی فطری آزادی کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ شہری آزادی ریاست کی دی ہوئی آزادی ہے، اور ریاست فرد کو شہری آزادی دیتے وقت اس کو منفی اور مثبت دونوں طرح کی آزادی میں کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر تو ریاست فرد کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی دینے کا ایک منفی پہلو ہے، لیکن اگر ریاست انسانی معاملات میں قوانین کے ذریعے سے تحفظ دیتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا ایک مثبت پہلو ہے۔ مثبت پہلو کی صورت میں اگر اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو شخصیت کی تعمیر کے لیے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور ریاست میں معاشرتی سطح پر مختلف قسم کے اداروں اور ایسوسیشنز یعنی انجمنوں کی رکنیت ایک فرد حاصل کرتا ہے اپنے آپ کی اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور تحفظ دینے کے لیے، جس سے اس میں ایک اچھے شہری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اچھے شہری کے اوصاف تبھی پیدا ہوں گے جب اسٹیٹ چاہے گی۔ اگر اسٹیٹ ان کی آزادیوں کو انشور کرے تو ایک اچھے شہری جو ہے وہ پیدا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسٹیٹ آزادیوں کو سلب کرنا شروع کر دے اور ان کے حقوق کو بھی سلب کرے تو اس طریقے سے شہری جو ہیں وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک اچھے شہری لا ابائڈنگ سٹیزن بننے کی بجائے وہ وائلنس پیدا کریں گے۔ انفرادی آزادی کی جہاں تک بات ہے تو فرد کی آزادی ریاست کی مرہون منت ہے۔ جب ریاست کا وجود تھا تو فرد اتنا آزاد بھی نہ تھا جتنا آج آزاد ہے ریاست کی شکل میں، اور پرامن بھی ہے۔ اسی آزادی کی وجہ سے کوئی فرد آزادانہ طور پر کسی فرد یا کسی انجمن یا کسی ادارے سے
اپنے تعلقات جو تھا وہ بہتر انداز میں، مثبت انداز میں طے کرتا تھا اور مختلف اداروں سے اپنی وفاداریاں نبھاتا ہے اور اپنی زندگی صحیح معنوں میں اور میننگ فلی جو ہے وہ گزارنے کا فن سیکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لبرٹی کیا ہے۔ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ ہر اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک ایگریڈ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ سامنے آ جائے جس پہ تمام جو گروہ ہیں ریاست کے اور افراد جو ہیں جو ادارے ہیں آپس میں متفق ہو جائیں اور ہر سکول آف تھاٹ بھی متفق ہو جائے کہ کس طریقے سے ان کو اسٹیٹ کو چلانا ہے اور کسی کو کیا دینا ہے اور کسی سے کیا توقع رکھنا ہے۔ دنیا میں ہر ریاست میں اپنے آئین میں اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دیتی ہے اور یہ حقوق آئینی سطح پر اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ریاست کا شہری ہو اور وہ ان حقوق کو حاصل نہ کر رہا ہو تو وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ حقوق مختلف ریاستوں میں مختلف اشکال میں پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ اور پاکستان میں رول آف لا کی شکل میں اور امریکہ میں عدلیہ جوڈیشری کا انتظامیہ سے علیحدگی کی شکل میں، یا پھر کچھ ریاستوں میں ہم اسے ڈکلریشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اپنے شہریوں کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے اور ان کو آزادی دیتی ہے۔ اب ہم معاشی آزادی کو ٹچ کریں گے تو معاشی آزادی سے مراد جسے ہم اکنامک لبرٹی کہتے ہیں، ریاست کے ہر فرد کو اپنی روزی کمانے، کوئی بھی معاش اڈاپٹ کرنے، کوئی بھی مثبت اور پازیٹیو سورس آف انکم یا پروفیشن جو ہے اڈاپٹ کرنے کا حق ہوتا ہے اور وہ ہر لحاظ سے اپنی آمدنی کو بڑھانے میں آزاد ہوتا ہے۔ کسی خاص طبقے کی دولت پر گرفت نہ ہو اور ہر طرف معاشی جمہوریت کا بول بالا ہو۔ معاشی جمہوریت سے مراد بھی یہی ہے کہ تمام شہریوں کو معاشی حقوق مساوی طور پر حاصل ہو اور مزدوروں کا صنعتی اداروں میں برابر کا حصہ ہو۔ اور اس میں ہم ولادیمیر ایلائچ شالیانوف لینن کو دیکھتے ہیں جس کے سیاسی نظریات نے روس میں 1917 میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور پوری دنیا میں بھی انقلابی سوچ کو جنم دیا، کیونکہ بلا شک و شبہ صرف اور صرف معاشی آزادی ہی دوسری تمام آزادیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور دولت کا ارتکاز یعنی ویلتھ کی ایک جگہ پہ سینٹرلائزیشن اگر یہ ہو جائے، یعنی چند ہاتھوں میں دولت چلی جائے اور باقی لوگ محروم ہو جائیں، تو معاشی آزادی کی روح اپنی موت آپ مر جاتی ہے اور وہ معاشی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز معیشت سے نکلتی ہے۔ جب تک اکنامک لبرٹی نہیں ہوگی اور اکنامک ڈیوائڈیشن جسٹیفیبل نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے میں سوشل گراؤنڈ لیولنگ نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے دولت کے ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا عالمگیر نظام متعارف کروایا ہے، اور جس سے دولت جو ہے وہ حقدار تک پہنچتی رہتی ہے اور سرمایہ دار کسی صورت بھی دولت کو اپنی تجوری میں بند نہیں رکھ سکتا۔ کارل مارکس کی جو نظریات ہیں یا جو اس کے سیاسی یا پولیٹیکل جو اس کی تھیوری ہے یا جو اس کی آئیڈیالوجیز ہیں، اور اس کے علاوہ اکنامک لبرٹی کے حوالے سے جو اس نے بتایا ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے۔ اس نے دولت کی مساوی تقسیم کو ہی ریاست کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مورل لبرٹی۔ مورل لبرٹی ہر انسان کو پوری آزادی حاصل ہے کو اپنے اخلاقیات کو اپنے ضمیر کے مطابق پروان چڑھائے، وہ دوسروں کا بھی احترام کرے اور اپنا احترام یقینی بنائے۔ جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگی اس وقت تک آزادی کو انشور نہیں کہہ سکتا۔ معاشرے میں آزادی کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کی جوڈیشری انتظامیہ سے علیحدہ ہو اور بالکل آزاد ہو، تاکہ عدلیہ فیصلے کرتے وقت پورے انصاف اور عدل سے کام لے۔ اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو پھر بدعنوان، اقربا پرورش اور دیگر افراد جو ہیں وہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جوڈیشری کو بھی
اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنا انفلوئنس ڈال کر اپنی مرضی سے فیصلے لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی پسند کے فیصلے لے کر وہ اداروں کو اور افراد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر افراد کی آزادی جو ہے آزاد عدلیہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ جمہوریت ایک ایسا تصور حکومت ہے، ایسا سسٹم آف گورنمنٹ ہے جو کہ تمام افراد کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دیگر حقوق کا تحفظ بھی حاصل کریں۔ ریاست میں آزادی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کا بول بالا ہو، اور سوسائٹی کا بیہیویئر ڈیموکریٹک ہو، اور انڈیویجول بیہیویئر بھی ڈیموکریٹک ہو، اور ادارے بھی اسی طرح کے کردار سے جو ہے وہ مزین ہوں، اور اس طریقے سے ہر شخص کو، ہر ادارے کو اپنے حقوق و فرائض کو اور اپنے پیرامیٹرز کا پتہ ہو تاکہ دوسروں کی آزادی کو تحفظ دیا جا سکے۔ یہ صرف ایک جمہوری معاشرے میں ہی ممکن ہے کہ ریاست کے افراد جو ہیں وہ خود بخود ایک دوسرے کی آزادی کا خیال کریں۔ جس ریاست میں آمریت ہوتی ہے یا جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے، وہاں کے عوام کی آزادیوں جو ہیں وہ کسی صورت میں نہیں مل سکتی۔ جیسے آپ سعودی عرب میں فیملیل مونارکی کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیگر جو ڈائناسٹیز تھیں ہسٹری کے اندر ان کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، اور ہم ہٹلر اور مسولینی کے دور میں جرمنی اور اٹلی کے اندر ہم عوام کی آزادیوں کو سلب ہوتا دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ آزادیاں نہیں دے سکتا۔ جب ہم بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو ہم رعایا کی بات کرتے ہیں۔ لفظ رعایا بذات خود غلامی کے کانسیپٹ میں آتا ہے۔ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور پیپل کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پیپل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسٹیٹ کے اندر موجود جو پاپولیشن ہے وہ ایک جمہوری پاپولیشن ہے، اور اس کو مکمل حقوق جو ہے حاصل ہیں۔ وہ اپنے حقوق کے لیے ایسے فورم پہ جا سکتی ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتی ہیں، اور دیگر پاور پلرز کے پاس جا سکتی ہیں، جہاں پہ ان کی سنوائی یقینی ہے، اور ان کو ضرور ان کے حقوق جو ہیں وہ میسر ہوں گے۔ اور اس صورت میں مختلف طبقات کے افراد اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور اپنے بزنس جو ہیں وہ بھی بہتر انداز میں رن کر سکتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، اور وہاں تحریر و تقریر کی آزادی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں پہ آمریت ہوتی ہے وہاں کوئی شخص کوئی بات کر نہیں سکتا ہے۔ جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کا معاشرہ موجود ہوتا ہے۔ آج کی کچھ جمہوری ریاستوں کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، جہاں پہ ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو تحفظ دینا چاہتی ہیں، عوام کے حقوق کو سلب کر کے اپنے آپ کی جو پیریڈ ہے اس کو پرولانگ کرنا چاہتی ہیں، لہذا وہ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگاتی ہیں، اور انٹلیکچوئل لوگوں کے اوپر پابندیاں لگاتی ہیں تاکہ وہ کوئی بات حکومت کے حوالے سے جو مثبت بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، لیکن وہ کسی مخصوص جو ایک قسم کا ہے انٹلیکچوئل کانٹیکس سے وہ سامنے آتی ہے، اور جو حکومت نیگیٹو پالیسیاں بنا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ تو ایسی جمہوریتیں اور ایسی سیاسی پارٹیاں جو ایسی حکومت میں ہوتی ہیں وہ بھی آمرانہ روپ دار لیتی ہیں، اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وہ سلب کر لیتی ہیں۔ ریاست میں بنیادی حقوق کا ہونا آزادی کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو بنیادی حقوق مثلاً تحریر و تقریر کا حق اور اجتماع وغیرہ کا حق حاصل ہے تو وہ کس طرح سے بھی اپنی آزادی سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ روسیو جان لاک نے انسان کے بنیادی حقوق کو اس کی آزادی کے لیے جز لا ینفک کی حیثیت دی ہے، اور جان سٹوارٹ مل نے بھی ریاست کے افراد کی تحریر و تقریر کا حق دینے پر زور دیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق تحریر و تقریر سے ہی انسان اپنے ضمیر کی بات کہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہی طاقت اس سے چھین لی جائے تو وہ پھر کس طرح سے آزاد تصور کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسی جمہوری ریاستیں جہاں پہ آپ کوئی آرٹیکل بھی لکھتے ہیں یا کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ اگر آپ اسٹیٹ کے اوپر پازیٹیو تنقید کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیٹ کی گورنمنٹ کے اوپر تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔
کیونکہ وہاں پہ وہ آزادیاں حاصل نہیں ہیں جو تحریر و تقریر کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن تحریر و تقریر کے زمرے میں اس آزادی کو اس صورت میں، منفی صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر طبقات اور ان کے تقدس کے حوالے سے ہونے والی جو میٹیریل ہے اس کو کسی صورت میں بھی نیگیٹیولی یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دوسرے تمام طبقات کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کے پریسٹیج کو یقینی بنائیں، اور جو ان کی پروٹیکشن ہے اس پروٹیکشن کے عمل کو جاری رکھیں۔ ہم دوسروں کے صورت میں بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، اور اپنی پسند ناپسند کے مطابق کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو تعمیری سوچ کے مطابق ہو اور مثبت سوچ کے مطابق ہو۔ برطانیہ میں بلدیاتی اداروں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، چونکہ بلدیاتی ادارے جو ہیں، جسے ہم لوکل سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، یا اسے ہم لوکل باڈیز بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے عوام کو اپنی پولیٹیکل جو پارٹیسپیشن ہے لوئر لیول کے اوپر اور گراس روٹ کے اوپر، اس کو یقینی بنانے کے مواقع ملتے ہیں، اور یہ ادارے عوام کی سیاسی تربیت کے بنیادی ادارے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے عوام کی آزادی کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور ان اداروں کو ہم پرائمری سکولز آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم سیلف گورنمنٹ کا فن سکھانے کا جو پرائمری ادارہ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا مرکزیت، کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے۔ آزادی کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ لا مرکزیت کو ریاست میں فروغ دیا جائے، اور لا مرکزیت کے فروغ سے صوبائی تعصب اور تنگ نظری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صوبوں کو یا ایک فیڈرل اسٹیٹ کے اندر فیڈرل یونٹس کو، یا ایک ایسی اسٹیٹ جس کے اندر وحدانی طرز حکومت ہے، وہاں پہ تمام علاقوں اور تمام اداروں کو اور وہاں افراد کو اور عوام کو خود اعتمادی کا ماحول ملتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں، اور اس سے حب الوطنی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اب بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئینی طور پہ تقریباً 20 سے زیادہ زبانیں وہاں پہ بولی جاتی ہیں، اور سبھی کو سرکاری اور نیشنل لینگویج کا درجہ حاصل ہے، اور اس سے لسانی تعصبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کئی زبانیں، 50 ریاستیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن تمام زبانوں کو نیشنل لینگویج کہا گیا ہے۔ اگر ہم تمام طبقات کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو جو چیزیں جو ہیں ان کی آئیڈینٹی کے لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں، تو ان کو بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکول جو ہے اسٹیٹس ملنا چاہیے۔ جہاں تک قانون کی حاکمیت ہے، جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں، تو ریاست میں قانون کی حاکمیت آزادی کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، چونکہ جب تک رول آف لا تب ہوگا جب سپریمیسی آف لا ہوگا۔ اور قانون کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی تو افراد بالادست ہو جائیں گے، اور طاقتور طبقات اور فیملیز بالادست ہو جائیں گی، جس سے وہ قانون کو موم کی ناک کی طرح اپنی مرضی سے جس طرف چاہے اس کو موڑ دیں، اور قانون کو اپنے ہینڈ میں لے کر وہ خود کو بالادست گردان کر اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں۔ لہذا رول آف لا کا ہونا بہت ضروری ہے، جا کہ دیگر کی آزادیوں کو انشور کیا جا سکے۔ قانون کی حاکمیت سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی فرد ریاست کے قوانین سے بالاتر نہیں ہے، امیر ہو یا غریب، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور برطانیہ میں قانون کی حاکمیت آئینی طور پر نافذ العمل ہے۔ اس لیے وہاں کے عوام اپنے آپ کو زیادہ آزاد سمجھتے ہیں۔ جہاں پہ جمہوریتیں موجود ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر رول آف لا کی بات کی جاتی ہے، امریکہ کے اندر بھی رول آف لا کی بات ہے، لیکن ایشین کنٹریز کے اندر اکثر ممالک میں رول آف لا موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ فیملیل ریجیم ہے، یا پولیٹیکل جو حکومتیں ہیں وہ بھی مخصوص پارٹیوں کی، اور وہاں پہ نام کی پارٹیاں ہیں۔ کوئی پارٹی جمہوری پارٹی کم ہی نظر آتی ہے، کسی نہ کسی فیملی کا پارٹی کے اوپر قبضہ، یا کسی مخصوص ذہن کے مالک لوگوں کا پارٹی پہ قبضہ نظر آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس گاندھی خاندان کے بغیر ناممکن ہے، اور اسے ہم دیکھتے ہیں
کہ بی جے پی کے اندر ایک مخصوص طبقہ جو کہ انتہا پسند ہندو ہے ان کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ بظاہر انڈیا ایک سیکولر گورنمنٹ اور سیکولر ڈیموکریسی اور سیکولر سسٹم آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اور آئین کے اندر بھی یہی کچھ مندرج ہے، لیکن اب ہم وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں مودی نے آئین کو اپنی مرضی سے بی جے پی کی جو میجورٹی گورنمنٹ تھی اس کی جو ایک مینڈیٹری پاور تھی اس کو غلط طریقے سے یوز کیا ہے، اور کس طریقے سے اس نے کشمیریوں کی آزادی کو غلامی میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور ان کو ایک مخصوص پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا اور وہاں ایک امپریزنمنٹ قائم کر دی ہے۔ یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر موجود ان کا مذہبی جو ایک ہندو توا ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ تو سیکولرزم کو چھوڑ کر اب وہ ایک مخصوص ڈکٹیٹر جو ہے شپ کی جانب آگے ہیں، یعنی ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم قائم ہو چکا ہے جو کہ مخصوص طبقات کے خلاف ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی حکومتوں کو آج ہم جمہوری حکومتیں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قانون کی حاکمیت یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ فرد کے بغیر جو ہے فرد جرم کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔ ہم کسی کو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ برطانیہ اور جہاں پہ حکومتیں رول آف لا کی بات کرتی ہیں وہاں پہ ایسا ناممکن ہے کہ کسی کو بغیر وجہ بتائے بلا وجہ جو ہے وہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے اور انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے تک بھی اس کو جیل میں رکھا جائے۔ وہاں پہ یہ ناممکن ہے، چونکہ جو کانسٹیٹیوشنل لبرٹی ہے اس نے وہاں کے تمام افراد کو یہ آزادیاں دی ہیں کہ کسی شخص کو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے بیہائنڈ دا بارز دھکیلا نہیں جا سکتا۔ معاشی مساوات یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکنامک ایکولیٹی کا ہونا بہت ضروری۔ ابھی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اکنامک ایکولیٹی کے بغیر کس طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر باقی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہم ڈیموکریسی کو بھی نہیں لا سکتے، جمہوریت کو بھی نہیں لا سکتے۔ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہی معاشرے کے اندر گراؤنڈ لیولنگ یا سوشل گراؤنڈ لیولنگ کر سکتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر ڈیموکریسی کا جو سیڈ ہے وہ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم وہاں پہ سوشل گراؤنڈ لیولنگ نہیں کریں گے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا ایکول ڈسٹریبیوشن آف سورسز نہیں کریں گے یا ریسورسز نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر جو ہے اونچ نیچ رہے گی، اور ایسی ریاستوں میں جمہوریت اس نہیں آ سکتی کہ مخصوص فیملیز کے افراد جو ہیں وہ تمام اداروں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ سے لے کر دیگر اداروں کے اندر بھی انہی کے افراد موجود ہوتے ہیں اور باقی عوام جو ہے ان کو وہ غلام بنا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی پالیسیاں لے کے آتے ہیں۔ تو لہذا اکنامک لبرٹی کا صرف اتنا ہی میننگ لے لیا جائے کہ سبھی کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گے روزی کمانے کے، اور کوئی بھی شخص کوئی بھی مثبت پروفیشن اپنی جو ضروریات ہیں یا اپنی زندگی کو نکھارنے کے لیے اڈاپٹ کر سکتا ہے، کسی بھی ادارے میں وہ داخلہ لے سکتا ہے، کسی بھی ادارے سے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے ایشیا کے اندر، جہاں پہ دولت کے انبار سے ہی ایجوکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایکول اپرچونٹیز آپ کو نہیں مل سکتے ہیں۔ لیکن جمہوریت کے اندر یہ ممکن ہے جہاں پہ ایکول اپرچونٹیز تب مل سکتے ہیں جب ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوگا۔ اس کے بعد مستقل بیداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک میں پولیٹیکل پارٹیسپنٹ کلچر موجود نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ پرماننٹ جو ہے ایک قسم کی ڈیموکریٹک ویجیلنس ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ججمنٹس دینے ہیں، انہیں حکومت کی پالیسیوں کے اوپر مثبت تنقید کرنی ہے اور اس کا بہتر آؤٹ پٹ جو ہے اس کو لینا ہے اور بہتر ان پٹ دینا ہے، اور جہاں ان پٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو، رچ پارٹیسپنٹ کلچر نہ ہو، جہاں پہ منیمل یا لو پارٹیسپنٹ کلچر ہوگا تو وہاں بہتر آؤٹ پٹ نہیں ملے گا۔ تو پھر آزاد عدلیہ اور قانون کی حاکمیت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی مساوات میں جیسی اعلیٰ اقدار بھی ان کی آزادی کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی،
جہاں پہ جمہوریت موجود نہیں، جہاں پہ بیداری موجود نہیں، جہاں عوام کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں، جب عوام کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ نہیں، وہاں پہ آزادی کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ عوام کا ریاست کے سیاسی معاملات میں مستقل طور پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بلکہ ریاستی معاملات میں ان کے عمیق مشاہدے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ ریاست کے اندر موجود جو اس کی پالیسیاں ہیں، حکمت عملیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے عامہ یا پبلک اوپینین دے سکے۔ آزادی کے تحفظ کے لیے پبلک اوپینینز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ فہمی اور رواداری ہے، ٹالرنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ آزادی کی کسی ایک شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے افراد آزادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر رواداری اور معاملہ فہمی کی خصوصیات کو پیدا کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سنیں، حوصلے اور برداشت کے ساتھ، اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ رواداری کا اصول نہ صرف سیاست میں اپنانا چاہیے، بلکہ مذہبی، ثقافتی اور لسانی لحاظ سے بھی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ لیکن آج کا معاشرہ بہت ہی انٹالرنٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس بڑھ چکا ہے، کیونکہ اس وائلنس کے بڑھنے کی سب سے بڑی کاز جو ہے وہ ٹالرنس کا نہ ہونا ہے۔ آج کل افراد جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ میزائل کی طرح بن چکے ہیں۔ صرف وہی معاشرہ جس کے اندر افراد پڑھے لکھے ہوں گے، انٹلیکچوئل ہوں گے، ریشنل ہوں گے، اور ان کی سوچ مثبت ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کریں گے، اور وہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے صورت میں کریں گے کہ جب وہ کنسٹرکٹیو ہوگی اور وہ بھی اس کی ڈائریکشن بھی مثبت ہوگی، تو صورت میں ایک ٹالرنس جنریٹ ہوگا۔ دوسروں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے، اور خود بھی جینا ہے تو دوسروں کو بھی جینے کا حق دینا ہوگا۔ تو لہذا اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ بطور انڈیویجول ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے دوسروں کے رائٹس کو بھی انشور کرنا ہے اور اپنے رائٹس کو بھی تحفظ دینا ہے۔ لہذا پولیٹیکل سائنس کے انڈرسٹینڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ رکھیں اور کسی کی بات کو بے شک جتنی بھی برننگ ہو اس کو بہت ہی ابزارپٹیو انداز میں لیں۔ مثبت سوچ اور مثبت انداز کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ لہذا کسی معاشرے میں اگر ہم افراد کے اور مخصوص طبقات کے حقوق کو تحفظ نہیں دیں گے یا اسٹیٹ ایسا نہیں کرے گی تو پھر حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہو سکتے ہیں، اور انٹالرنس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور انٹالرنس وائلنس کا باعث بنتا ہے، جس سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا انگلش ورژن کو دیکھتے ہیں لبرٹی کے حوالے سے۔ Liberty is the ability to do as one pleases. It is synonym for the word freedom. In modern politics, liberty is the state of being free within society from control or oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior, or political views. In philosophy, liberty involves free will as contrasted with determinism. In theology, liberty is freedom from the effects of sin, spiritual servitude, or worldly ties. Sometimes liberty is differentiated from freedom by using the word freedom primarily, if not exclusively, to mean the ability to do as one wills and what one has the power to do, and using the word liberty to mean the absence of arbitrary restraints, taking into account the rights of all involved. In this sense, the exercise of liberty is subject to capability and limited by the rights of others. Thus, liberty entails the responsible use of freedom under the rule of law without depriving anyone else of their freedom. And freedom is more broad in that it represents a total lack of restraint or the unrestrained ability to fulfill one's desires. For example, a person can have the freedom to murder but not have the liberty to murder, as the later example deprives others of their right not to be harmed. Liberty can be taken away as a form of punishment. In many countries, people can be deprived of their liberty if they are convicted of criminal acts
For example, we can see the Statue of Liberty in America that was donated to the US by France in 1886 as an artistic personification of liberty. And the word liberty is often used in slogans such as life, liberty, and the pursuit of happiness, or liberty, equality, or fraternity. Liberty originates from the Latin word liberates, or libertas, derived from the name of the goddess Libertas, who, along with the goddess of liberty, usually portrays the concept and the archaic Roman and liber. Philosophers from earliest times have considered the question of liberty. Roman Emperor Marcus Aurelius, 121-180 AD, has wrote, "A polity in which there is the same law for all, a polity administered with regard to equal rights and equal freedom of speech, and the idea of a kingly movement, which respects most of all the freedom of the governed." And according to Thomas Hobbes, 1588-1679, a free man is he that in those things which by his strength and wit he is able to do is not hindered to do with what he hath the will to do. In Leviathan Part 2, Chapter 21, and John Locke in 1632-1704 rejected that definition of liberty, while not specifically mentioning Hobbes. He attacks Sir Robert Filmer, who had the same definition according to Locke. In the state of nature, liberty consists of being free from any superior power on earth. People are not under the will or law-making authority of others, but have only the law of nature for their rule. In political society, liberty consists of being under no other law-making power except that established by consent. In the Commonwealth, people are free from the dominion of any will or legal restraint apart from the enacted by their own constitutional lawmaking power, according to the trust put in it. Thus, freedom is not, as Sir Robert Filmer defines it, a liberty for everyone to do what he likes, to live as he pleases, and not to be tied by any laws. Freedom is constrained by laws in both the state of nature and political society. Freedom of nature is to be under no other restraint but the law of nature. Freedom of people under government is to be under no restraint apart from standing rules to live by that are common to everyone in the society and made by the law-making power established in it. Persons have a right or liberty to follow their own will in all things that the law has not prohibited, and not by subject to the inconstant, uncertain, unknown, and arbitrary wills of others. And John Stuart Mill, 1806-1873, in his work on liberty, was the first to recognize the difference between liberty as the freedom to act and liberty as the absence of coercion. In his famous book, Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin formally framed the differences between two perspectives as the distinction between two opposite concepts of liberty, positive liberty and negative liberty. The latter designates a negative condition in which an individual is protected from tyranny and the arbitrary exercise of authority, while the former refers to the liberty that comes from self-mastery, the freedom from inner compulsions such as weakness and fear. When we see the origins of political freedom in England and Britain, England and the following Act of Union 1707, Great Britain laid down the cornerstones of the concept of individual liberty, and in 1066, as a condition of his coronation, William the Conqueror assented to the London Charter of the Liberties, which guaranteed the Saxon liberties of the city of London. And in 1100, the Charter of the Liberties is passed, which sets out certain liberties of nobles, church officials, and individuals,
And in 1166, Henry II of England transformed English law by passing the Assizes of Clarendon. The Act, a forerunner to trial by jury, started the abolition of trial by combat and trial by ordeal. And in 1187 to 1189, sees the publication in which Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angli, which contains authoritative definitions of freedom and servitude. Freedom is the natural faculty of doing what each person pleases to do according to his will, except what is prohibited to him of right or by force. Servitude, on the other hand, may be said to be the contrary, as if any person contrary to freedom should be bound upon a covenant to do something or not to do.